for staying with us. We are back from the break और अब हम टाइम हुआ है हमारे सेगमेंट जियो अखबार का. थैंक यू. और अब हमारे साथ हैं सलीम साफ़ी साहब और बड़ी अच्छी इन्होंने कल बात की थी कि मैंने कहा था शेरवानी तैयार है, कोई बंदा नहीं मिल रहा, तो आपने कहा फिक्र ना करें, शेरवानी उसी के वही पहनेगा जिसके साइज़ की है. तो आज उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि मखदूम शहाबुद्दीन जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं अब पाकिस्तान के. तो बल्कि मुझे थोड़ा सा मैं साहब थोड़ा रिवाइंड करना चाह रहा हूँ कि गिलानी साहब कह रहे थे कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो कोई भी नहीं रहेगा. ये सिर्फ धमकियाँ थी, कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी किसी ने टस से मस नहीं हुआ कुछ? ये तो हर कोई ये कहता है, अपने आप को समझता है कि मैं नहीं रहूँगा तो कुछ भी नहीं रहेगा. असल में वो कहते हैं कि एक जंगल में किसी ने, एक शिकारी था, तो उसने एक हिरन को घेरा हुआ था. वो एक ऐसे रिवायत है. सॉरी, कहते वो उसको मारना चाह रहा था, तो उसने कहा कि मुझे ना मारो, अगर मैं मर गई, तुमने मुझे मार दिया तो क़यामत आ जाएगी. तो उसने कहा क़यामत कैसे आ जाएगी तुम्हारी मौत से? तो उसने कहा मुझ पे तो क़यामत होगी ना. तो वो गिलानी साहब असल में जो मरेगा तो उसके लिए तो क़यामत होगी ना. अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक तो हमें ये लगता है इस फैसले से कि पंजाब में पीपीपी जो है अपना बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना चाहती है, शायद इसलिए उन्होंने पंजाब से ही पीएम की सिलेक्शन की, सिंध से नहीं की. यही वजह है या कोई और भी फेवरेट इनके मखदूम शहाबुद्दीन साहब को जो फेवरेट करार पाए हैं, इसकी और भी कोई वजूहात हैं जिसकी वजह से क्या वजह है कि वो? असल में शान, एक तो ये कि पंजाब की आबादी का साइज़ इतना बड़ा है कि बाकी तीनों सूबों के अगर आप कौमी असम्बली की सीटें मिला लें तो सिर्फ पंजाब की उससे ज़्यादा बनती हैं. दूसरा, सिंध में ज़ाहिरी बात है कि जरदारी साहब को कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, और वो अंदरूनी सिंध में पीपल्स पार्टी आज भी, अब उस रोज़ भी ज़िमनी इलेक्शन उन्होंने जीत लिया. जो कराची है वहाँ MQM का होल्ड है. फिर जो बलूचिस्तान और KPK है वहाँ पे स्प्लिट मैंडेट आता है, और वो भी ये नहीं है कि जो उनका हरीफ समझा जाता है मुस्लिम लीग नून, वो वहाँ से उनकी सीटें नहीं आ सकती. तो उधर जो लोग आते हैं, जिस तरह पिछले इलेक्शन में बलूचिस्तान में स्प्लिट मैंडेट आया था, लेकिन जरदारी साहब ने उन सबको अपने साथ मिला लिया और आज उधर सिर्फ एक बंदा अपोजिशन में है, तो उसको मैनेज किया जा सकता है. तो असल मुकाबला होगा पंजाब में. और अब जरदारी साहब को ये भी एक हौसला मिला है कि जो तहरीक इंसाफ सामने आई है और उसने बहुत ज़्यादा डैमेज किया है मुस्लिम लीग नून को, तो अब जरदारी साहब को ये उम्मीद पैदा हुई है कि शायद अगले इलेक्शन में अगर वो सही तरीके से मैनेज कर ले तो पंजाब से भी वो खातिर खास सीटें हासिल कर सकते हैं. तो एक तो चूँकि यहाँ मेन अपोजिशन जो है उसकी हुकूमत है, इसलिए भी उन्होंने तो ज़्यादा इस वक्त तवज्जो का मरकज़ जरदारी साहब का पंजाब है. और फिर जो जनूबी पंजाब सूबे का उन्होंने मामला निकाला है, और ज़ाहिरी बात है सराई की बेल्ट में उसका मुतालबा भी हो रहा था, तो एक उनका ये ख्याल है कि खुसूसन सराई की बेल्ट में वो अगली मरतबा टफ टाइम दे सकेंगे मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ को. तो ये आपके ख्याल में कोई कोलिशन नज़र आ रही है आपको? क्योंकि खान साहब का जो वज़न है पार्टी का, और वो जो पलड़ा जिसे कहते हैं जिसमें वोट होते हैं या वेट होता है, तो वो उसमें आपको नज़र आता है कि कोई कोलिशन ऐसी, क्योंकि आपके ख्याल में कोलिशन से ही बनेगी गवर्नमेंट जो भी बनेगी, तो पंजाब में पीपीपी की कोई कोलिशन? आप अगले इंतखाबात की बात कर रहे हैं? अगले इंतखाबात. अगले उसका इन्हिसार तो ये होगा कि एक तो पता नहीं कि अब बाकी जो महीने हैं उसमें क्या होता है, कोई दोस्तियां होंगी, लेकिन ज़्यादा वो इस पे मुनहसर होगा कि उस वक्त इत्तेहाद किस तरह बनते हैं. मसलन अगर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद होते हैं तो मामला बिल्कुल दूसरी तरह का होगा. अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का होते हैं तो मामला एक और तरह का होगा. और अगर तीनों अलग अलग लड़ते हैं तो फिर एक बिल्कुल तीसरा रुख नजर आता है. अच्छा, इस वक्त एक और अहम जो फैक्टर आगे वो इलाकाई जमातों या इलाकाई कुव्वतों का है. मसलन जो सराई की सूबे का मुतालबा करने वाले हैं, जो बावलपुर सूबे का मुतालबा करने वाले हैं, सिंध में नेशनलिस्ट है, या इसी तरह जो ये रिलीजियस पार्टीज़ हैं, ये सब अपने अपने उसमें. हाँ, तो इनका वो नताइज मुतय्यन करेगा कि ये सब भी फिर किसके साथ जाती हैं, वो किस जमात के साथ इत्तेहाद. बड़ी अच्छी बात की है कि देखते हैं कि ये किस जमात के साथ जाते हैं और किससे इत्तेहाद करते हैं. एक नया सियासी फिल्म का एक नया सीन है, देखते हैं इस पर और क्या बात हो सकती है. लेट्स टेक अ ब्रेक एंड डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक.
course, staying with us, we are back from the break. اور سافی صاحب میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ جو نئے وزیر اعظم آئیں گے وہ بھی خط لکھیں گے یا نااہل ہو جائیں گے؟ اور لائن میں ایک اور ڈپٹی پرائم منسٹر پہلے ہی کھڑے کر دیے گئے کہ اچھا جی یہ، اور سارے پنجاب سے پکڑے جا رہے ہیں، چنے جا رہے ہیں. پرویز الہی صاحب ہیں، اس کے بعد مخدوم شہاب الدین ہیں، اس کے بعد کوئی اور بھی لائن میں ہوگا اس طرح. مطلب انہوں نے اوبیسلی اپنا آرٹلری تو پوری رکھی ہوگی نا. میرے خیال میں نئے وزیر اعظم بھی خط نہیں لکھیں گے. ایک کورٹ کہے گا ان کو لکھنے کے لیے؟ کورٹ ظاہری بات ہے کہ جب پہلے اس حوالے سے تو کورٹ کا ورڈکٹ موجود ہے، تو اب کورٹ اپنے فیصلے سے تو انحراف نہیں کر سکتے. جس طرح پچھلے وزیر اعظم کے بارے میں وہ فیصلہ تھا، وہ نئے آنے والے کے بارے میں بھی ہوگا. لیکن ایک تو یہ کہ زرداری صاحب یہ پہلے سے واضح کر چکے ہیں کہ وہ اپنی حکومت میں یہ کام نہیں کریں گے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے جیو کے حامد میر صاحب کے ساتھ انٹرویو میں انہوں نے یہ بات کہی تھی. اور دوسرا، اگر انہوں نے لکھنا ہوتا تو یہ پچھلے وزیر اعظم لکھ چکے ہوتے. اور جس بنیاد پہ کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ مخدوم صاحب کا انتخاب اس لیے کیا جا رہا ہے، جب ہم بات کر رہے تھے کہ ہینا ربانی کر وغیرہ کی پاسبلٹی، تو ہم نے کہا کہ ظاہری بات ہے کہ جو نیا وزیر اعظم ہوگا اس کو عدالت سے بھی لڑنا ہے یا مقابلہ کرنا ہے. تو ان کے پاس ہے وہ پوٹینشیل لڑنے؟ تو ظاہری بات ہے ان کا انتخاب اس بنیاد پہ کیا گیا ہے کہ ایک وہ لائل ہوں گے ان کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ. دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل آدمی ہیں، پولیٹیکل مائنڈ ہے، ڈومیسٹک فرنٹ پہ وہ مقابلہ کر سکتے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ کسی جگہ پہ وہ زرداری صاحب یا پارٹی قیادت کے توقعات پہ بھی ہمیشہ وہ پورے اترتے رہے ہیں. اور موڈ تو زرداری صاحب کا اب بھی یہی نہیں، بلکہ اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ عدلیہ اور جوڈیشری کا ابھی تو اس معاملے کے دوبارہ منظر عام پہ آنے میں وقت لگے گا وہ. لیکن اگر وہ نہ بھی ہو تو لگتا یہی ہے کہ جو ہی وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا تو اس کے بعد جوڈیشری اور حکومت کی ماجرائی اور بھی گرم ہو جائے گی. اچھا، اور گرم ہونے اس نے بھی بالکل یہ گرم ہوتا ہوا نظر. اچھا، یہ بھی ایک بریکنگ نیوز آئی تھی، ملک ریاض صاحب کو وکیل نہیں مل رہا ہے. اس کے اوپر کچھ آپ اپنا پوائنٹ بھی دیں گے؟ بیکاز جیسے ڈاکٹرز کا کام ہے کہ وہ بغیر کسی، میرے خیال میں یہ نامناسب ہے. اور آپ دیکھیں کہ امریکہ میں بلکہ سرکاری وکیل نے بھی انکار کر دیا کہ میں بھی نہیں کروں گا. نہیں، یہ بلکہ اگر ایسا ہے تو پھر تو میں نامناسب سے بڑھ کے ایک لفظ استعمال کروں گا کہ یہ زیادتی ہے. یہ انصاف کے اصولوں کے منافی ہے. دیکھیں امریکہ جیسے ملک میں القاعدہ کے کیسز بھی وکیل لڑتے ہیں. ٹھیک ہے، کتنی افغانستان جیسے ملک میں طالبان کے کیسز بھی وکیل لڑتے ہیں. ہندوستان میں جو لوگ پاکستان کے لیے جاسوسی کے الزام میں پکڑے جاتے ہیں تو ان کو بھی ہندوستان میں وکیل ملتے ہیں. اور پاکستان میں صاحب صاحب نے بات کی، میں کہوں گا اس پہ ایک دفعہ. اور پاکستان میں جو لوگ ہندوستان کے لیے جاسوسی کے الزام میں پکڑے جاتے ہیں تو ان کو بھی وکیل ملتے ہیں. اس سے پہلے حسین حقانی صاحب پہ غداری کا الزام تھا، ان کو بھی اسی میں وکیل ملا تھا. تیسری بات یہ ہے کہ اسی عدلیہ کے جو چیف جسٹس صاحب کے اور عدلیہ کے زبردست حامی ہیں، مثلا کل تک حامد خان صاحب وہ ملک ریاض صاحب کے وکیل تھے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود عدلیہ کے لیے ضروری ہے. دیکھیں جس طرح میڈیا پہ الزام لگا تو ہم نے خود کہا کہ بھائی ہمارا احتساب ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کرے اور کوٹے کی تمیز کے لیے اور میڈیا کی وقت کی بحالی کے لیے ضروری تھا. نہیں، اس سے میں آپ کی بات کر رہا ہوں، خوشی کی بات ہے کہ ان لسٹوں میں آپ کا نام نہیں تھا. ہاں، ان لسٹوں میں تو نام نہیں تھا، لیکن بہرحال دوسروں کی طرح سب سے پہلے میں نے بھی یہ پیش کیا تھا کہ آغاز مجھ سے کیا جائے اور میڈیا اور ملک ریاض کے معاملے سے کیا جائے. اور میں نے تو یہ بھی دیکھا تھا کہ میرے اور ملک ریاض کے معاملات کو چیف جسٹس صاحب دیکھے یا یہ بینچ دیکھے، اس کی تحقیق کرے. لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جوڈیشری کی کریڈیبلٹی کو بحال کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ملک ریاض پہ جو الزامات ہیں وہ بھی منطقی انجام تک پہنچے اس کا فیصلہ، اور ملک ریاض نے جو الزامات لگائے ہیں وہ بھی منطقی انجام تک پہنچے. یہ جوڈیشری کی کریڈیبلٹی کی بحالی کے لیے ضروری ہے اور اس کو جذبات اور سیاست کی بینٹ نہیں چلانا چاہیے. اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ انصاف ہونا چاہیے، دوسرا انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے، اس کا ایک پروسیس نظر آنا چاہیے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ خود کورٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور بہرحال ملک ریاض کو وکیل کا حق جو کہ ہے ان کا وہ ان کو پرووائڈ کرنا چاہیے. یہ جو کاف لیگ نے کل یہ کہا ہے کہ ہم تو ساتھ ہیں، یہ ہر دفعہ ساتھ کیوں؟ مطلب چل پڑتے ہیں کوئی مطلب اپنی آئیڈیالوجی یا کوئی اپنی آپ واری کا انتظار کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ تو ساتھ رہیں گے اور ساتھ ہیں بھی. ایک تو یہ ہے اے این پی نے بھی کہا کہ ہم ساتھ ہیں، دونوں نے
ANP تو خیر وہ پہلے سے ایسی پکی جو ہے زرداری صاحب کی کشتی میں بیٹھ چکی ہے، کشتی میں اور ہاں، اور اس میں دیکھیں ایک تو پہلی مرتبہ انہوں نے ان چیزوں کا مزہ لیا ہے پیپلز ANP کی قیادت نے، اور یہ یہاں پہ تو چونکہ زیادہ فوکس پنجاب پہ رہتا ہے، تو جو قاف لیگ کے کارنامے ہیں وہ تو لوگوں کے سامنے آتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ پچھلے عرصے میں جو خیبر پختونخوا میں اس وقت یہ لوڈ شیڈنگ کی بات ہو رہی ہے نا، ہاں بالکل، تو یہ لوڈ شیڈنگ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کئی گنا زیادہ ہے، ان سے جو یہاں سے زیادہ ہے۔ اس سے زیادہ تو اس روز میں آپ کو بتاؤں کہ کمنگ نام ہو جائے اس کا مردان پشاور KPK کا دوسرا بڑا شہر ہے، اور جس دن پرائم منسٹر وہاں دورے پہ جا رہے تھے اس روز بھی وہاں 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے، لیکن پنجاب میں تو پھر بھی چلو بہتر ہے، کوئی آواز اٹھانے والا ہے نا، وہ احتجاج تو کر رہا ہے، لوگوں کو احتجاج پہ اب تو الزام یہ کہ اکسا بھی رہا ہے۔ ادھر تو یہ ہے کہ دیکھیں لوگ مر گئے، آپریشن ہو رہے ہیں بہت سب، وہاں جو حکومت ہے وہ آواز بھی نہیں اٹھا رہی ہے، کیونکہ زرداری صاحب کی اتحادی بھی ہے اور ادھر اپنی حکومت بھی وہ کر تو رہی ہے۔ یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو اگلی دفعہ یہ معاف کریں گے جو خیبر پختونخوا کے جو عوام ہیں، جو قوم ہے، جو ہمارے بھائی ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، کیا وہ ان کو معاف کریں گے کہ یہ تو ان کو دوبارہ ووٹ آپ کے خیال میں؟ مجھے نہیں لگتا کہ معاف کریں گے، بلکہ KPK میں اس وقت جو رولنگ پارٹیز ہیں اس بیلٹ میں شاید ان کے لیے انتخابی مہم چلانا بھی مشکل ہوگا۔ اچھا، یہاں تک بات اور جہاں تک قاف لیگ کی آپ نے بات کی، تو دیکھیں ایک تو جب تک میاں صاحب ان کو اپنے قریب نہیں آنے دیں گے تو ظاہری بات ہے چودھری صاحبان کے پاس دوسرا کوئی رستہ نہیں ہے کہ وہ اس طرف جائیں۔ وہ زرداری صاحب کے ساتھ، ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ پالیٹکس چونکہ بہتر جانتے ہیں، تو اب دیکھیں وہ دوبارہ سودے بازی کر رہے ہیں، اپنی قیمت انہوں نے مزید بڑھا دی ہے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں صافی صاحب کہ ایز اے لیڈر، مطلب کیا یہ کوئی انا کا مسئلہ چل رہا ہے قاف لیگ اور نون لیگ میں، کہ یہاں یہ ویسے ہی ایک دوسرے سے کوئی اصولوں کے اوپر کوئی جنگ ہے، یا کیا ہے؟ اتنی کیا دشمنی ہو گئی ہے جس سے وہ اتنی، اگر یہ اب بھی تو نون لیگ کر ہی رہی ہے نا، وہ ساری مسلم لیگ کو اکٹھا کر رہی ہے، کبھی فارورڈ بلاک پکڑ رہی ہے، کبھی فلاں، کیا وجہ ہے کہ اس میں ایک بھی بیان ایسا نہیں آیا جہاں پہ یہ کہا گیا ہو یہ کوئی بڑی کوئی انڈیا پاکستان کی جنگ نہیں ہے جس میں ہم اتنا بڑا کوئی ایشو؟ نہیں، یہ تو نہ اصولوں کی جنگ ہے، نہ نظریات کی جنگ ہے، یہ اناؤں کی جنگ ہے، انا کی جنگ ہے۔ اب دیکھیں کہ اور بلکہ میں کہتا ہوں کہ خود بعض اوقات نواز شریف صاحب کی سیاست سمجھ میں نہیں آتی، کچھ حوالوں سے نواز شریف صاحب کی سیاست جو ہے وہ دیگر لیڈروں سے زیادہ کنفیوز ہے، مثلا وہ شروع میں اگر آتے پورے قاف لیگ کو ساتھ میں لاتے، یہ خود ان کے لیے بہتر ہوتا، کیونکہ اس کے بعد چودھری صاحبان ان کے رحم و کرم پہ ہوتے، جو بندہ آپ کی پارٹی میں آ جاتا ہے تو پھر تو وہ آپ کے رحم و کرم پہ، اس وقت انہوں نے کہا نہیں جنہوں نے مشرف کا ساتھ دیا ہے، جنہوں نے فلاں کیا ہے، پھر یہاں ضرورت پڑی پنجاب میں یونیفیکیشن بلاک کی، انہی لوگوں کو انہوں نے ساتھ میں لا لیا، لیکن اس کے بعد بھی یہ ورد جاری تھا کہ نہیں لوٹوں کو نہیں لیں گے، اس کو نہیں لیں گے، ہم اصولوں کی سیاست نہیں، اس کے بعد لے لیے نا شان، جب تحریک انصاف کا خوف پیدا ہوا، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کے جو فائدے ہوئے ہیں ایمرجنس کے، اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ کم از کم میاں صاحب تھوڑا سا آسمان سے زمین پہ آ گئے۔ بڑی اچھی بات ہے، خان صاحب کے لیے تالیاں ہو جائیں کیونکہ انہوں نے میاں صاحب کو واپس اس کے بعد اب دیکھیں ماروی میمن کو انہوں نے لے لیا، ٹھیک ہے، امیر مقام صاحب کو انہوں نے لے لیا، اسی طرح درجنوں نام میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ لے رہے ہیں وہ، کہ وہ لے رہے ہیں، طارق عظیم صاحب کو انہوں نے لے لیا، لیکن اب بھی جب بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ مشرف کے ساتھ تھا، چودھریوں کو نہیں لیں گے، فلاں یہ نہیں کریں گے، مثلا کل بھی انہوں نے یہ بات کی کہ چودھری صاحبان کے علاوہ ہم باقی قاف لیگ سے رابطہ کریں گے۔ اب بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ اگر بات کرنی ہے یعنی پھر تو بہتر اس معاملے میں پھر زرداری صاحب کی جو پالیسی ہے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پارٹی لیڈر سے رابطہ کرتے ہیں، ان سے ڈیل کرتے ہیں، انہوں نے جو ڈیل کی وہ بڑی اچھی ڈیل ہوئی ہے۔ اس کا بھی میں ایک آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ یہ جب قاف لیگ حکومت میں شامل ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ سودے بازی کن چیزوں پہ ہو رہی تھی؟ نہیں بتائیں۔ کیلکولیٹر بیچ میں پڑے تھے، نہیں واقعی، اور اس میں یہ کہ جی وہ وزارت تو ایسی ہے، اس میں اتنے پیسے ہیں، اس میں نہیں ہے پیسے، اس بنیاد پہ یہ ڈیل ہو رہی چل رہی ہے۔ ہاں کیلکولیٹر ساتھ ساتھ وہ چل رہی ہے، اور دیکھیں آپ انہوں نے یعنی چودھری صاحب اپنے پتے، یعنی میں کہتا ہوں کہ سیاست بہرحال اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آج کل چودھری صاحب زرداری صاحب سے سیکھ رہے ہیں، زرداری صاحب کی تو کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ میاں صاحب کو ان سے سیکھنی چاہیے کہ دیکھیں اپنے چند سیٹوں کی وجہ سے وہ بہت بڑی بڑی چیزیں لے رہے ہیں زرداری صاحب اور ان کی حکومت سے، اور اب جو نہیں ان کو سودے بازی کا موقع ملا ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر، تو کل میں نے آپ کو بتا دیا کہ لاسٹ ٹائم بھی یہ ہوا تھا، لیکن اب ان کو ہے کہ بھائی ان کو پراپرلی ڈپٹی پرائم منسٹر کا
یہاں پہ اسٹیٹس نہیں دیا گیا، اس میں یہ باتیں بھی تھی کہ جی پرائم منسٹر کا جہاز بھی پرویز الہی صاحب یوز کریں گے، یہ بھی کریں گے، تو اب دوبارہ ضرورت آ گئی ہے تو وہ سب چیزیں وہ زرداری صاحب سے منوا کے رہیں گے، اور وہ مان بھی جائیں گے کیونکہ اس وقت وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کسی کو مطلب وہ تو ناراض ظاہری نہیں کرنا بات ہے، چاہتے۔ زرداری صاحب کا تو یہ کلیہ ہے، جس نے جس چیز سے خوش ہونا ہے اس کو اس طریقے سے خوش کر لو، اور جو جس طریقے سے دب سکتے ہیں اس کو اس طریقے سے دبا دو۔ صافی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور بڑی ڈیٹیل باتیں کی ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی ذاتی انا جو ہے اسے چھوڑ کے قوم کے مفاد میں جو چیز بہتر ہے اس کے اوپر دیکھنا چاہیے۔ ڈیموکریسی کے جو پروسیس ہے اس کو ڈیریل نہیں ہونا چاہیے۔ آج بی بی کی سالگرہ تھی، اس لیے میں زیادہ تر جو زرداری صاحب نے بھی ڈیموکریسی ڈیریل نہیں ہونے دی اور اس کے اوپر چلتے رہے، اس پروسیس کو لے کے چلتے رہے، وہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے۔ لیکن حکومت کا جو ڈائریکٹ فائدہ عوام کو ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا، اور سارے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو زیادہ فائدے ہوتے رہے۔ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، عوام وہیں پہ کھڑی ہے، بجلی ایوانوں میں ہے، بجلی گھروں میں نہیں ہے، مسجدوں میں نہیں ہے، وہاں پہ لوگوں نے جنریٹرز لگا لیے ہوئے ہیں، اور گوجرانوالا میں بھی بہت کچھ کل دیکھنے میں آیا کہ وہاں پہ بھی لوگوں نے چیزیں توڑی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ دو مختلف خاندان لگ رہے ہیں جو اپنی اپنی پرابلمز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ سو آئی تھنک کہ اگر اس کے لیے کوئی بہتر بات ہے، اگر میاں صاحب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں عوام کے لیے، اور بہت کام کیا انہوں نے پہلے اور بڑا اچھا کام کیا ہے، لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس دور پہ جس دوراہے پہ ہم کھڑے ہیں آج، یہ قوم جو کھڑی ہے، اگر اس میں وہ اس کو فارورڈ لے کے جانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اسمبلیوں میں آئیں یا اپنی کوئی کسی عہدے پہ آئیں، تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ یہ ذاتی انا جو ہے یہ چودھری صاحب سے اور فلاں سے اور کاف لیگ جو ہے، اصل میں ہوتا یہ ہے میاں صاحب کہ جب آپ چلے جاتے ہیں اور پیچھے سے جو لوگ رہ جاتے ہیں، جو نہیں جا سکتے، ان کو پھر یہاں رہنے کے اصولوں کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنی پڑتی ہے، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن میں ضرور یہ کہوں گا کہ ہم ایک بہترین کولیشن، اگر مجھے نہیں پتا کیا ہوگی، لیکن جو بھی ہوگی عوام کے حق میں بہتر ہونی چاہیے، قوم خوش ہونی چاہیے، یہ پرابلمز ختم ہونی چاہیے، اور ہمیں یہ بار بار پتہ چلنا چاہیے کہ یہ پارٹی سیاست نہیں ہے، قومی سیاست ہے، اور یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہم جیسے بھی ہیں، ہمارے لیڈر بھی جو ہیں وہ بھی جیتے ہیں تو شان سے۔ We'll see you tomorrow. See you tomorrow.